अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन किराम, हम सभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने उस हज को बजा लाने के लिए आमादा और हाजिर हैं कि जिसे अल्लाह ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ किया है। मैदान मिना की बात हो रही थी कि जहाँ पर इंसान के लिए क़याम ज़रूरी है, अलबत्ता इस दरमियान वो मक्का मुअज़्ज़मा जाकर उन 5 अमाल को बजा ला सकता है कि जो हज तमत्तो के आखिर में उसके लिए ज़रूरी करार दिए गए हैं। ये इंसान अगरचे मक्का मुअज़्ज़मा गया और 5 अमाल को बजा लाया, लेकिन उसको वापस आकर इस मिना में क़याम करना है कि जहाँ 2 रात गुजारना उसके लिए वाजिब है। 11वीं की रात और 12वीं की रात, यानी ईद का दिन गुजरने के बाद आने वाली पहली रात और ईद के अगले दिन के गुजरने के बाद आने वाली दूसरी रात, ये 2 रातें उसके लिए सरज़मीन मिना पर बसर करना गुजारना ज़रूरी है। ये रात जो इंसान बसर कर रहा है उसके लिए वाजिब है कि सूरज डूबने से लेकर मिडनाइट तक या फिर मिडनाइट से लेकर सूरज निकलने तक इस दरमियान मिना में क़याम पजीर रहे। इसी बिना पर अगर किसी वजह से कुछ लोगों का खैमा इस मिना के बाहर करार दिया गया हो किसी भी रीज़न से, तो उन्हें रात का पहला हिस्सा या रात का दूसरा हिस्सा मिना में गुजारने के लिए आना पड़ेगा और ये रात का हिस्सा गुजरने के बाद फिर वो अपने मिना के बाहर वाले खैमे में जाकर रात बसर कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ये इंसान जिसने रात मैदान मिना में बसर की, रात का कोई ऐसा अमल के जो उसके लिए वाजिब करार दिया जाए उसके लिए नहीं रखा गया है। अलबत्ता अब जब सुबह की नमाज का वक्त आया और उसने नमाज सुबह को पढ़ लिया, अब उस पर वाजिब करार दिया गया है कि वो इस मैदान मिना में रम्य जमरा करे। ये रम्य जमरा करने से पहले अब जाहिर है कि जो वक्त उसका मैदान मिना में है, बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों में, दुआओं में, मुनाजात में और अहले बैत अतार के तज़किरे में, मजालिस अज़ा में, इन सब में वो अपना वक्त गुजारे ताकि उसकी ज़िंदगी का ये बेहतरीन लम्हा भी इबादत के एतबार से एक एक लम्हा उसका कीमती करार पाए। मैदान मिना में अब जब 11 तारीख़ आ गई, 11 तारीख़ की सुबह आ गई, तो अब उस इंसान को मैदान मिना में 3 शैतानों को जाकर पत्थर मारना है। लेकिन इन शैतानों को पत्थर मारने में तरतीब करार दी गई है, यानी ऐसा नहीं है कि जिसको भी चाहे पहले जाके पत्थर मारे, बल्कि सबसे पहले छोटे शैतान को पत्थर मारना है, उसके बाद दरमियानी शैतान को पत्थर मारना है और उसके बाद सबसे बड़े शैतान को, कि जिसे एक दिन पहले भी वो पत्थर मार चुका है ईद के दिन, उस सबसे बड़े शैतान को भी पत्थर मारना है। और उसी तरह से जिस तरह से पहले मसला गुजरा था, 7 पत्थर और उन्हीं शर्तों के साथ मारना है कि ये पत्थर सातों जाकर शैतान को लगें और ये भी जहन में रहे कि वो सुतून के इस खंबे के दरमियानी हिस्से में, कि जो पुराना हिस्सा है, वहाँ पर जाकर ये पत्थर लगें। ये इंसान पहले दिन यानी मिना के ईद के बाद का जो पहला दिन है, उस दिन इस इंसान को ये पत्थर मारना है और इसी तरह से यही तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए इसी तरतीब के साथ 12 ज़िलहिज को भी उसे 3 शैतानों को पत्थर मारना है और ज़ोहर की नमाज तक, यानी ज़ोहर का ज़वाल का वक्त आने तक उसे इस मैदान मिना में रुकना है। और मैदान मिना से जैसे ही अगर वो 5 अमल को अंजाम दे चुका है कि जो दरमियान में मक्के में जाके उसने अंजाम दिए, अगर वो अंजाम दे चुका है तो जैसे ही 12 तारीख़ को ज़ोहर के ज़वाल का वक्त आएगा, उसके बाद जैसे ही ये मिना से बाहर निकलेगा, इसका हज कंप्लीट हो जाएगा और हाजी हो जाएगा। लेकिन अगर वो 5 अमल रह गए हैं कि जो दरमियान में मक्के में जाकर अंजाम देने थे, तो फिर उसे मिना से मक्के में आकर उन 5 अमाल को बजा लाना है ताकि उसका हज कंप्लीट हो जाए। लेकिन यहाँ पर यह तवज्जो रहे कि अब उस इंसान की जिम्मेदारी है कि मिना के मैदान से ज़वाल के वक्त से लेकर सूरज डूबने तक के दरमियान निकल जाए
اور پھر وہ مکہ معظمہ کی طرف آ جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی بھی ریزن ہو، انسان اس مکہ معظمہ کی طرف نہیں نکل پائے اور منی میں سورج ڈوبنے تک رہ گیا، تو اب اس انسان کو سورج ڈوبنے کے بعد منی سے باہر نہیں نکلنا ہے، بلکہ اس انسان کو میدان منی میں وہ رات بھی بسر کرنی ہے، اور پھر اگلے دن صبح میں سورج نکلنے کے بعد وہ رمی جمرہ کرے گا، اسی طرح سے جس طرح سے 11 اور 12 کو اس نے رمی جمرہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ اس میدان منی سے باہر نکلے گا۔ ان سارے اعمال کو بجا لانے کے بعد اب یہ انسان اپنے حج کو مکمل کر لے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزار بنے گا کہ اللہ رب العزت نے اسے یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائی کہ انسان اپنا حج مکمل کر لے گیا۔ لیکن یہاں پر ذہن میں رہے کہ چونکہ اب یہ منی سے نکل کر مکے میں آ جائے گا، حج مکمل ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود حج کے مکمل ہو جانے کے باوجود اس مکہ معظمہ میں اس کے لیے شکار کرنے کی پابندی باقی رہے گی۔ وہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے شکار کو انجام نہیں دے گا۔ اب جب وہ اس مکہ معظمہ میں اپنے 5 اعمال کو بھی بجا پہلے ہی لا چکا تھا، اب مکے میں جتنے دن مقیم ہے، جتنے دن قیام پذیر ہے، اس کے لیے بہترین موقع ہے، گولڈن چانس ہے کہ وہ اس مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے عمرہ مفردہ بجا لائے۔ یہ عمرہ مفردہ اگر اس نے حج کو کسی کی نیابت میں انجام دیا تھا اور ابھی تک وہ اپنا حج واجب نہیں انجام دے چکا ہے، تو اس کے لیے یہ عمرہ مفردہ واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کا خود کا حج تھا کہ جس کو اس نے انجام دیا ہے، اور اسی ذی الحج کے مہینے ہی میں اس انسان نے عمرہ تمتع کو، جو حج تمتع کا پہلا پارٹ تھا، اس نے انجام دیا ہے، تو پھر اس انسان کو اسی مہینے میں اپنی طرف سے عمرہ مفردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس انسان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کسی دوسرے کی طرف سے اپنے اس عمرہ مفردہ کو بجا لائے اور اس کی نیابت میں اس عمرہ مفردہ کو انجام دے۔ عمرہ مفردہ کے لیے اس کو جس طرح سے اس انسان کے لیے عمرہ تمتع میں 5 عمل واجب تھے، اسی طرح سے اس میں بھی 5 عمل واجب ہیں، لیکن 2 کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اس میں 7 عمل واجب ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلا عمل اس انسان کے لیے احرام ہے، اس کے بعد دوسرا عمل اس انسان کے لیے خانہ کعبہ میں طواف، اور اس کے بعد تیسرا عمل نماز طواف، چوتھا عمل سعی، اور اس کے بعد پھر انسان کا تقصیر کرنا یا حلق کرنا، اور اس کے بعد اگلا عمل جو چھٹا عمل اس کے لیے قرار پاتا ہے وہ طواف نساء، اور 7واں عمل نماز طواف نساء۔ یہ 7 عمل ہے کہ جو ایک عمرہ مفردہ میں انجام دینے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو اگر یاد ہو، جس طرح سے عرض کیا گیا تھا کہ عمرہ تمتع میں اس انسان کو احرام پہننے کے لیے میقات میں ہونا چاہیے، میقات جانا چاہیے۔ یہاں یہ انسان ابھی مکہ معظمہ میں ہے، اگر یہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے عمرہ مفردہ کو بجا لانا چاہ رہا ہے، تو اسے مکہ معظمہ سے باہر نکلنا ہوگا، اور مکہ معظمہ کے باہر وہ علاقہ کہ جو تنعیم کا علاقہ کہلاتا ہے، اس طرح سے 3 علاقے ہیں جن میں سے ایک تنعیم کا علاقہ بھی ہے، اس کی مسجد میں آنا ہوگا، کہ جس کو مختلف ناموں سے مسجد تنعیم بھی کہا جاتا ہے اور مسجد عائشہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس مسجد میں آنا ہوگا، اور ٹھیک اسی طرح جس طرح سے بقیہ میقات میں جا کر اس نے احرام کی نیت کی تھی، اسی طرح سے اس عمرہ مفردہ کے لیے بھی اس کو احرام کی نیت کرنی ہے، تلبیہ کہنا ہے، اور پھر مکہ معظمہ کی طرف نکل پڑنا ہے۔ مکہ معظمہ تک پہنچنے سے پہلے اس انسان کو اسی طرح سے کہ سائے میں نہ چلنے کی جو گفتگو تھی اس کا خیال رکھنا ہے، اور پھر مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد اب جو اس کے 6 عمل باقی بچے ہیں انہیں بجا لانا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی متوجہ کرا دی جائے کہ یہ اس انسان کے لیے ہے کہ جو عمرہ مفردہ مکے میں رہتے ہوئے انجام دے رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے کہ جو دنیا کے مختلف علاقوں سے عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، یا کسی بھی وجہ سے اس ملک سے باہر نکل گیا اور اب دوبارہ واپس آ کر یہ عمرہ مفردہ کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر وہ میقات کے جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے
ان 5 میقاتوں میں سے کسی ایک میقات پر اسے جانا ہوگا کہ جو اس کے راستے کی میقات ہے۔ منزل کی طرف یعنی مکہ معظمہ کی طرف جاتے ہوئے جو راستے کی میقات ہے اس میقات تک آنا ہوگا، اور اس کو انہی شرطوں کے ساتھ جو پہلے بیان کی گئیں، اپنے اس احرام کو پہن کر اپنے عمرہ مفردہ کے لیے خانہ کعبہ آنا ہوگا۔ اب جب یہ مکہ معظمہ میں آنے کے بعد خانہ کعبہ میں آ گیا، اس کو گزشتہ ساری شرطوں کے ساتھ طواف بجا لانا ہے، گزشتہ ساری شرطوں کے ساتھ اس کو نماز طواف پڑھنی ہے، گزشتہ ساری تفصیل کے ساتھ اس کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے، اور گزشتہ ہی طریقہ کار سے اس کو حلق یا تقصیر کرنا ہے۔ بس ذہن میں یہ رہے کہ عمرہ تمتع میں اس انسان کو سر کے بال کے مڈانے کی اجازت نہیں تھی جو حلق کہلاتا ہے، لیکن عمرہ مفردہ میں انسان کو سر کا بال چھوٹا کرنے کے ساتھ ساتھ سر کے مڈانے کی بھی اجازت ہے۔ یہ انسان کہ جو اس عمرے کو بجا لائے گا، اب اس کے بعد پھر خانہ کعبہ میں آ کر طہارت کے ساتھ ساری شرطوں کے ساتھ وہ طواف نساء کو بجا لائے گا، طواف نساء کے بعد نماز طواف پڑھے گا، اور اس کا یہ عمرہ مفردہ یہاں پر مکمل ہو جائے گا۔ عمرہ مفردہ سے متعلق قمری مہینے کے حساب سے انسان پر ضروری ہے کہ وہ ایک مہینے کے اندر اپنا عمرہ ایک ہی دفعہ انجام دے۔ لہٰذا اگر انسان نے اپنا عمرہ کسی قمری مہینے میں انجام دے لیا ہے تو پھر اس مہینے میں اپنی طرف سے دوبارہ عمرہ انجام نہیں دے سکتا، چاہے وہ عمرہ تمتع کے عنوان سے ہو یا عمرہ مفردہ کے عنوان سے ہو۔ لیکن اگر چاند کے حساب سے مہینہ تبدیل ہو گیا، اگلے مہینے میں داخل ہو گیا، تو یہ انسان اپنی طرف سے اپنے اس عمرے کو انجام دے سکتا ہے دوسری دفعہ۔ لیکن وہی چاند کا مہینہ کہ جس مہینے میں اس نے اپنی طرف سے عمرہ انجام دیا ہے، وہ اس مہینے میں اپنی طرف سے تو عمرہ نہیں انجام دے سکتا، لیکن دوسروں کی طرف سے، مثلا مرحومین کی طرف سے یا اپنے رشتہ داروں کی طرف سے یا معصومین علیہم السلام کی طرف سے وہ دوسرا تیسرا جتنا بھی عمرہ چاہے انجام دے سکتا ہے۔ جس موقع کے اوپر ہم سب نیابت کے لیے یہ سعادت حاصل کریں کہ اس سرزمین مکہ سے نکل کے عمرہ کرنے کی ہم کوشش کریں اور احرام پہن کے مکے آئیں اور عمرہ مکمل کریں، نیابت کے موقع پر اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جب نیابت کے لیے عمرہ کر رہے ہوں یا بقیہ جتنے بھی اعمال ہم نیابت میں انجام دے رہے ہوں، اس میں ہماری کوشش یہ ہو کہ معصومین کے ساتھ غیر معصومین کو شامل نہ کریں۔ احترام معصوم کا تقاضا یہ ہے کہ معصومین کے ساتھ بقیہ معصومین کے ناموں کو شامل کیا جائے، لیکن جس موقع کے اوپر انسان معصومین کے علاوہ اپنے مرحومین کے لیے نیابت کر رہا ہو یا اپنے موجودہ رشتہ داروں کے لیے یا اپنے اساتذہ کے لیے کر رہا ہو، تو پھر اس موقع پر کوشش رہے کہ یہ تمام افراد کے جو غیر معصوم ہیں ان کے ناموں کے درمیان معصومین کے نام کو قرار نہ دیا جائے، بلکہ بہتر ہے کہ معصومین کی طرف سے نیابت پہلے انجام دی جائے، ان کے تمام ناموں کے ساتھ نیابت مکمل کر لے، انسان عمرہ کامل طور پہ انجام دے لے، اور پھر اس کے بعد انسان اپنے رشتہ داروں کے جو غیر معصوم ہیں ان کی طرف سے اپنے عمرے کو بجا لائے۔ اس بات کو ضرور عرض کر دیا جائے کہ عمرہ مفردہ انسان کے لیے دوسروں کی نیابت میں انجام دینے کی مکمل اجازت دی گئی ہے، اپنے خاندان والوں کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے محسنین کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے کہ جن لوگوں نے اس سے دعا کے لے کہا ہے، ان سب کی طرف سے۔ اور ایک عمرے میں یعنی عمرہ مفردہ میں کئی لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ تاکید ہے کہ انسان عمرہ مفردہ کو اہل بیت اطہار صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کی نیابت میں بجا لائے، اور ان کے درمیان بھی جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی نیابت میں اگر عمرے کو انجام دے رہا ہے تو اس کے لیے بے پناہ تاکید وارد ہوئی ہے، بلکہ نیابتوں میں سب سے زیادہ بافضیلت نیابت یہی قرار دی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انسان اپنے زمانے کے امام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی نیابت میں اس عمرہ مفردہ کو بجا لائے تاکہ حضرت کی دعائیں اور عنایتیں بھی اس کے شامل حال ہوں، اور جس موقع پر یہ انسان اپنے وطن واپس پلٹے،
حضرت کی توجہات کے زیر سایہ یہ حج کر کے واپس پلٹے۔ یہ انسان جو عمرہ مفردہ بجا لا رہا ہو، اس انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جس طرح سے یہ سعادت اور یہ توفیق اس کو عطا کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہے، بقیہ مؤمنین کو بھی یہ سعادت اور توفیق ملے کہ وہ اللہ کے گھر میں آ کر اپنی دعائیں، اپنی مناجات کو پیش کرتے ہوئے اپنے حج کو انجام دیں، اپنے عمرے کو انجام دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین عمل کہ جس کی بڑی تاکید روایتوں میں وارد ہوئی ہے، وہ عمل ہے حج کو بجا لانے کے بعد یا عمرہ بجا لانے کے بعد انسان معصومین کی بارگاہ کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ طیبہ آئے۔ یہ مدینہ طیبہ کی زیارت کہ جو ان من تمام الحج زیارت الحجہ کے عنوان سے اللہ رب العزت نے لازم رکھا کہ انسان ضرور آئے، اپنے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم کی بارگاہ میں آئے اور آپ کی بارگاہ کی زیارت کرے، جنت البقیع میں آئے، اہل بیت اطہار کی بارگاہوں کی زیارت کرے، وہ ائمہ ہدی کہ جو اس دین کا ستون ہیں کہ جن کی بنا پر آج یہ دین باقی ہے، ان کی بارگاہوں میں آ کر زیارت کرے۔ وہ گھر کہ جو سید عالمیان صلوات اللہ وسلام علیہ کا اسی مدینہ طیبہ میں ہے، اس کی بارگاہ سے مشرف ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ مسجد کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنا کردہ مسجد ہے، سرکار امیر المؤمنین کی مدد سے جسے صلوات اللہ وسلام علیہ رسالت مآب نے برقرار کیا تھا، اس مسجد میں بھی آئے اور اپنی نمازوں اور عبادتوں کے ذریعے سے اپنے پروردگار کا مقرب بندہ قرار پائے۔ پروردگار عالم ہم سبھی کو ان مقدس بارگاہوں کی زیارت اور اللہ کی طرف سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔